आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक डिस्कस कर रहे हैं और उसको उन्वान आप ये दे सकते हैं कि औरतों के हकूक़। और क्योंकि ये बहुत ही इल्मी लेक्चर है और सिर्फ मेरे अपने ग्रुप के लिए नहीं बल्कि मैं इसको इस तरीके से सबके सामने रखूंगी ताकि मेरे ग्रुप के अलावा जो मेरे बाकी दूसरे ग्रुप हैं वहाँ के स्टूडेंट भी इससे कुछ सीख सकें, समझ सकें, और जो मेरे ग्रुप्स के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सकें। और क्योंकि इसे मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डालना है तो उन सबको पसे मंज़र भी मालूम हो कि ये लेक्चर के तैयार होने की वजह क्या है। तो मैं उसका पसे मंज़र थोड़ा सा बयान कर दूं। वो ये कि हमारी एक ग्रुप मेंबर ने एक सवाल किया कि जो मर्द कमाते नहीं हैं और अपनी बीवियों का नान नुफ्का पूरा नहीं करते और वो औरतें खुद बेचारी कमाती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, बाहर का काम भी करती हैं और वो शौहरों के नान नुफ्का ना पूरा करने की वजह से बहुत एग्जॉस्ट होती हैं, तो उसका क्या हल है। और फिर वो यही सारे काम करने की वजह से गुस्से में आकर समटाइम्स लान तान भी करती हैं। और फिर वो हमारी मेंबर ने ये हदीस भी साथ में शेयर की कि फिर आप सल्लम ने औरतों को कहा कि वो लान तान करने की वजह से जहन्नुम में जाएंगी और शौहर की नाशुक्री करने की वजह से जहन्नुम में बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसका हल बताएं, ये सवाल उन्होंने किया। और उन्होंने वो सवाल अपने, मेरी ग्रुप जो मेंबर हैं उन्होंने अपने कारी साहब को ये सवाल भेजा। उनके कारी साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा जवाब था, और लेकिन था एक तरफा, जहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ। उनके कारी साहब ने ये जवाब दिया कि जो है मर्द को समझाया जाएगा, वो समझ जाए तो ठीक है, मगर औरत मर्द की नाफरमानी नहीं कर सकती, शरीयत औरत को नाफरमानी करने का हुक्म नहीं देती। और उन्होंने ये कहा, कारी साहब ने, जो मुख्तसर मैं बयान कर रही हूँ उनके 7 मिनट के क्लिप को, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, कि कारी साहब ने कहा कि पूरी शरीयत को सामने रखते हुए माने और समझें, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, शरीयत के सारे हुक्मों को सामने रखकर माने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि औरत जो है वो दुआ करे, सब्र करे, नमाज और सब्र से काम ले, और अल्लाह ताला ज़रूर उस मर्द के लिए कोई रास्ता निकाल देगा और हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो जब सब्र से काम लेगी, दुआ भी करेगी, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रास्ता ना निकाले। तो ये सारी बातें उन्होंने ठीक की, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि मर्द जैसा भी हो, ये आखिरी उनके अल्फाज, तकरीबन आखिरी अल्फाजों में ये कहा कि औरत सब्र करे और फरमा बरदारी करे, मर्द जैसा भी हो औरत फरमा बरदारी करे। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ज़रूर रास्ता निकाल देगा। इसके बाद उन्होंने बात ख़त्म कर दी। अब 7 मिनट के क्लिप में आप खुद समझ लें कि उन्होंने कितने दलाइल दिए होंगे। जो उनकी लुब्बे लबाब बात का था वो उन्होंने ये दिया। उसके ऊपर हमारी ग्रुप मेंबर ने मुझे भेजा और कहा कि आप इसके बारे में क्या कहती हैं। मैंने अपनी ओपिनियन दे दी। उस ओपिनियन के बाद मैंने अपनी ग्रुप मेंबर को कहा कि आप ये सवाल ग्रुप पे डाल दें और देखें कि कितने लोग कारी साहब की बात से मुतमईन हैं और कितने मेरे बात से मुतमईन हैं। बाकी मैं कारी साहब की बात से बिल्कुल जो है वो एग्री करती हूँ। उन्होंने जितनी बात की ठीक की, लेकिन एक तरफा बात की, उन्होंने पूरी बात बयान नहीं की है। क्योंकि जो इसमें असल हक थे औरतों के, जो उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, मुझे खुद मालूम था कि वो उन्होंने बयान नहीं किए। तो ये अधूरी बात उन्होंने बताई है। लेकिन मेरी मेंबर जो है वो उस 7 मिनट के क्लिप को और कारी साहब की बात को उन्होंने बिल्कुल सही समझा, और उस एक तरफा बात पर उनका भी यही मौकफ बन गया कि बस औरत को सब्र करना है, सब्र करना है, सब्र करना है और कुछ नहीं करना। और फिर वो जब डिबेट शुरू हुई, कमेंट्स आए सबके, मैंने गुजारिश की कि सारे ग्रुप वाले कमेंट्स दें कारी साहब के सवाल को, जो उन्होंने जवाब, मेरी मेंबर के सवाल को, फिर कारी साहब के जवाब को, और फिर मेरे जवाब को सुनकर सब अपने कमेंट्स दीजिए।
آپ کے کمنٹس ہی اس کا اصل نتیجہ اخذ کریں گے. تو سارے گروپ ممبرز نے کمنٹس بھی دیے. بہرحال ایک دن اور ایک رات بحث چلتی رہی اور بات بہت لمبی کھینچ تان کر ادھر کی ادھر کی ہر کیٹیگری کی ڈسکس ہوئی اور ایسا ہے اور ویسا ہے. جبکہ سوال صرف اتنا تھا کہ جو مرد نان نفقہ پورا نہیں کرتے تو عورتیں کام کرتی ہیں, عورتیں ہی سب کرتی ہیں, اور پھر اگر وہ غصے میں لان تان کرتی ہیں تو ادھر بھی ان پہ ریسٹرکشنز لگا دی کہ وہ لان تان بھی نہیں کریں گی, صبر بھی کریں گی, نان نفقہ بھی پورا کریں گی, ازدواجی تعلق بھی ان کو قائم رکھنا ہے, کیونکہ یہ فرما برداری میں آتا ہے نا. تو فرما برداری کا مقصد قاری صاحب کا یہ تھا, اس میں ساری چیزیں آ گئیں, اس کے لیے کوئی مطلب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس پوائنٹ کو میں نے اٹھایا کہ وہ کس طرح سے ازدواجی تعلق قائم رکھے گی جب ایک عورت قوام بھی خود بن گئی اور پھر وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے, گھر کا بھی سنبھال رہی ہے, گھر کا کام بھی کر رہی ہے, باہر کما کر بھی آ رہی ہے, اور مرد شو پیس کی طرح گھر میں بیٹھا ہے اور وہ نان نفقہ پورا نہیں کر رہا, اور عورت اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم رکھے گی اور پھر شکوہ بھی نہیں کرے گی. مجھے یہاں سے اختلاف ہوا کیونکہ مجھے قرآن کی وہ ساری آیتیں پتہ تھیں اور احادیث بھی پتہ تھیں. بہرحال میں نے اپنے لیکچرز میں وہ آیتیں سنائیں اور وہ حدیثیں بھی بیان کی, لیکن میری جو گروپ ممبر ہیں انہوں نے ان حدیثوں پر کان نہیں دھرا, یا ان کو شاید سمجھ نہیں آئی, یا انہوں نے شاید اس پر غور و فکر نہیں کیا. کیونکہ جب ہم کسی چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ایک آیت یا ایک حدیث بھی پورے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور بعض اوقات آپ سارے دلائل سامنے رکھ دیں, جب انسان غور و فکر نہیں کرتا اور اپنے موقف پہ ڈٹا رہتا ہے تو اس کو آپ پورے قرآن اور حدیث سے بھی دلائل دے دیں, لبے لباب نکال کے کنکلوژن بھی کر کے دے دیں, وہ تب بھی نہیں مانتا. ایسا ہی کچھ معاملہ ہماری گروپ ممبر کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ایک دن اور ایک رات قاری صاحب کی بات کی وکالت بھی کی, اور وہ ہماری بات سے بھی ایگری ہو رہی تھی, اور پھر اس کے بعد وہ ڈس ایگری ہو جاتی تھی, مطلب ایگری ٹو ڈس ایگری, یہ معاملہ چل رہا تھا. تو یہ تھا جی پس منظر, جس کے اوپر میں نے آخر میں تھک ہار کر میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے ان سے جو جتنی میں نے ڈبیٹ کیے آپ ان سے کہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل پیش کر دیں. آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا خلا کا حق نہیں ہے عورت کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی لانڈی والی, جو کہ میں آگے اپنے ابھی لیکچر میں اسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی جو کہ اس ٹاپک کو نہیں جانتے, تاکہ ان کو پتہ چل جائے. تو وہ بھی ان کو میں نے بتا دی, تب بھی ان کا ماتھا نہیں ٹھنکا میری گروپ ممبر کا کہ یہ حدیث ہے, تو اب میں قاری صاحب کو جھنجھوڑوں اور پوچھوں یہ کہاں سے آئی. خیر بہرحال وہ سارا کچھ گروپ ممبر نے ہماری وکالت کی اور ایگری ٹو ڈس ایگری ہوتی رہی, اور آخر کار میں نے تنگ آ کر کہا کہ میں نے جو دلائل دینے ہیں میں دے دوں گی, آپ قاری صاحب سے دلائل لے کر دیجئے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور میں نے ویٹ کیا, خاموشی اختیار کیے رکھی کہ شاید قاری صاحب خلا کا ڈسکس کریں گے اور عورت کا یہ حق بھی بتائیں گے جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے. پہلے تو میں اسے قرآن سے ثابت کروں گی. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں دلائل دے دوں گی, اور 2 دن کے بعد انہوں نے جو دلائل دیے وہ سارے کے سارے اپنے مطلب کے دیے. جو میری گروپ ممبر نے دلائل دیے وہ مجھے نہیں معلوم کہ قاری صاحب نے ان کو دیے اور پھر یا انہوں نے خود نکالے, یا اگر قاری صاحب نے بھی دیے ہیں تو انہوں نے پڑھے تو ہوں گے, سمجھے تو ہوں گے, اور یا اگر انہوں نے خود نکالے ہیں تو پھر تو انہوں نے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. بہرحال انہوں نے وہ چاہے قاری صاحب نے دیے ہوں یا انہوں نے دیے ہوں, دونوں صورتوں میں میری گروپ ممبر نے ان کو پڑھا ضرور ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا, تبھی انہوں نے شیئر کیا. وہ انہوں نے شیئر کر دیا. آج میں نے وہ سارے دلائل پڑھ لیے تو بھی مجھے بہت دکھ ہوا کہ جو ان کے مطلب کی بات تھی انہوں نے قرآن سے وہی پیش کی, اور حدیث بھی وہی ایک لاڈلی حدیث پیش کی جو ان کو پسند تھی, اور اس حدیث کو پیش کر کے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. بہت اچھی بات ہے. تو اب آگے سے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ وہ دلائل پیش کر دیں قاری صاحب, وہ آپ شیئر کر دیں, تو پھر میں اپنے دلائل پیش کر دوں گی. تو اب باری ہے میری دلائل پیش کرنے کی. مدعا آپ سارا سن چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں, جس میں 9 منٹ مجھے لگ گئے ہیں, 10 منٹ لگ گئے ہیں آپ کو مدعا بیان کرنے کے لیے, تاکہ لیکچر سمجھ آئے جس میں اپنی ممبر اور قاری صاحب سے مخاطب ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے کہ ہماری ممبر نے قرآن کی آیات دلیل کی شکل میں سینڈ کر دی, جس کے لیے انہیں جزاکم اللہ خیرن. لیکن الحمدللہ یہ ساری آیات قرآن کے طالب علموں کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہیں اور میرے علم میں بھی موجود ہیں.
اب اصل معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے، جس سے پتا چلے کہ قرآن میں مردوں کے کیا حقوق ہیں اور عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف جو کہ ہماری ممبر اور قاری صاحب نے شیئر نہیں کی، کیونکہ یہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی یہاں پر، کیونکہ عورت کا وہ حق نکل کر آ رہا ہے جو کہ اللہ نے قرآن میں عورت کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی وہ ہے آیت سورہ بقرہ کی، جو میں اب آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، اس کو میں پورا ہی پڑھوں گی۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، یعنی عورتوں کو، بیویوں کو، اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ اب میں اس کو اپنی آسان اردو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ پہلے تو دیکھیں یہ طلاق کا معاملہ یہاں پہ ڈسکس کیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، یعنی کہ اگر تم مرد تم طلاق دے رہے ہو تو جو تم نے ان کو دیا ہے، مال، کپڑا، جائیداد، اس میں سے تم کچھ لے نہیں سکتے اگر طلاق دے رہے ہو۔ مرد کیونکہ طلاق مرد کا حق ہے، تو مرد کو کہا کچھ تم لے نہیں، واپس نہیں لو گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ اب یہاں دونوں کو کہہ دیا گیا کہ اب عورت لان تان کرے ساتھ رہتے ہوئے اور گناہگار بن جائے، جہنمی بن جائے، یا مرد عورت کو رکھ کر اس پر ظلم کرتا رہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اب وہ دونوں کو خوف ہے نا، ایک طلاق دے دے گا تو ظلم سے اس کو نجات مل جائے گی، بیوی پہ ظلم نہیں کرے گا، اور اگر عورت خلا لے گی تو اسے بھی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی لان تان نہیں کرے گی، ناشکری بھی نہیں کرے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا خوف ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ گناہوں سے بچنے، اگر اس گناہوں تک تم آ رہے ہو تو پھر کوئی بات نہیں، حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہے نا، تو کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ اب یہ ہے اصل وہ آیت جس پہ سے قاری صاحب نے اور ہماری گروپ ممبر نے چھلانگ لگا دی، اس کو نہیں شیئر کیا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے کہ عورت رہائی پانے کے لیے۔ اب اس کو میں اپنی گروپ ممبر سے اس وقت متوجہ ہوں کہ جو قرآن میں نے ان کو پڑھایا ہے، جو قرآن وہ پڑھتی ہیں، اسی قرآن کی نکالیں تفسیر اور اس آیت کی تفسیر وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو ان کو مزید بہتر طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ خلا نام کی کوئی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے شریعت میں جو عورت کا حق ہے۔ تو اور اس تفسیر میں جو کہ وہ پڑھیں گی، اس قرآن میں جو میں نے ان کو پڑھایا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کون سا قرآن پڑھتی ہیں، تو اس میں تفسیر میں یہ ہے جو کہ غلط بات ہے کہ جو بھی عورت نے مطلب شوہر کو جو وہ عورت رہائی پانے کے لیے دے ڈالے تو عورت مطلب اس کا حق مہر واپس کر دے، یہ غلط بات ہے تفسیر میں۔ حق مہر عورت کا حق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے اور وہ شوہر پہلے ہی ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بیوی معاف کر دے حق مہر، یا باہم دونوں مرضی سے بیوی معاف کر دے اپنی اور شوہر کی مرضی سے شوہر معاف کروا لے ریکویسٹ کر کے اور بیوی مان کے معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر بیوی کو اس نے حق مہر دے دیا اور وہ کھا چکی ہے، فرض کریں 1 لاکھ حق مہر ہے، وہ کھا چکی، تو اب بیوی رہائی پانے کے لیے 1 لاکھ نہیں واپس کرے گی، کیونکہ آیت کو دیکھیے جو عربی ہے، آیت جو ہے تفسیر نہیں، آیت جو ہے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے۔ اب وہ 1 لاکھ مہر تو کھا چکی، اب اس کی جو بھی حیثیت ہوگی، اب وہ 10,000 دے دے، 50,000 دے دے، یا 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ دے دے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنا وہ افورڈ کر سکے گی رہائی پانے کے لیے
خلا لے کر کچھ دے دلانے کے لیے اس پہ اس کا شوہر مانتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے میرا حق مہر واپس کرو، تو وہ دینا چاہے وہ بھی دے سکتی ہے اگر افورڈ کرتی ہے، اور اگر نہیں افورڈ کرتی تو وہ کہے گی کہ بھئی میں اتنا دے سکتی ہوں، یہ رکھنا ہے تو رکھو، اور اگر وہ نہ بھی دینا چاہے تو بھی اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ کچھ دے ڈالے تو دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ اور اس میں پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری گروپ ممبر سے، جو میری گروپ ممبر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کی تفسیر پڑھ لیں جو ان کو بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم جہاں سے پھر قاری صاحب نے اور ہماری گروپ ممبر نے چھلانگ لگا دی، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 231، جس سے کہ میں آپ کو ثابت کروں گی کہ عورت کے کتنے حق ہیں، نان نفقے کے اوپر بھی، اور ایون اس سے بڑھ کر اولاد کے کیا حق ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہی ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جیسے وہ آگے میں آپ کو حدیث بتاؤں گی نا کہ جو عورت بغیر بنا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، وہاں عورت کو بھی تنبیہ کی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر اس کو تم روک کے رکھتے ہو، طلاق نہیں دے رہے ہو، اس کے نان نفقے بھی پورے نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اگر تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے روک رہے ہو تو یہ غلط ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ یہ مرد کو کہا جا رہا ہے۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب حکمت اس نے نازل فرمائی ہے اس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کی بھی ذرا تفسیر پڑھ لیجئے گا آپ ہی کے اپنے قرآن میں، تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو مرد، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا جو قرآن کے طالب علم ہے کہ فتح مکہ سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے، عورت کو طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، اور ان کو ستانے کے لیے ہزاروں بار، سینکڑوں بار طلاق دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے تاکہ وہ لٹکی رہیں، کہیں اور شادی کر کے خوش و خرم نہ ہو سکیں۔ تو مطلب ایک ان کو تنگ کرنے کے لیے ایک بدلہ، ایک انتقام تھا۔ اس لیے پھر قرآن نے کر دیا کہ طلاق ہے 2 مرتبہ، الطلاق مرتانی، تو یہ اس وجہ سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ 2 مرتبہ طلاق کر دی ہے، اس کے بعد بھی کان کھول کے سن لو کہ ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر تم بولو اچھا اب ذرا 90 دن گزر جائیں تب تک اس کو اور خوب اس کی پٹائی وٹائی کروں، پھر اس کے بعد جیسے ہی ختم ہونے کا ٹائم کا معاملہ ہے تو پھر اس کو رجوع کر لوں، اور پھر اسی طرح۔ تو یہ بھی 3 دفعہ اب کر سکتا ہے مرد، یہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں سے گھٹا کر 3 دفعہ پہ کر دیا کہ 2 مرتبہ، بلکہ تیسری دفعہ کرو گے تو وہ عورت حلال، وہ تمہارے نکاح سے ہی نکل جائے گی۔ اب تم چاہے طلاق دو یا نہ دو، یہ حق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے حساب سے مرد سے چھین لیا کہ 3 دفعہ ہی تم یہ گیم کر سکتے ہو عورت کے ساتھ۔ کیونکہ بعض مرد کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ طلاق دی، پھر جیسے ہی رجوع کا ٹائم قریب آیا تو اسے رجوع کر لیا، پھر اس کے بعد پھر اس کے رجوع کر لیا تو ایک طلاق تو کاؤنٹ ہو گئی، پھر دوبارہ زندگی چلی، پھر اس کو تنگ کیا، اس کا نان نفقہ پورا نہیں کیا، پھر طلاق دی، پھر جیسے ہی رجوع کا ٹائم نکلنے سے پہلے پھر رجوع کر لیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2-3 مرتبہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی نہیں کرنا، میں جانتا ہوں اچھی طرح ہر چیز کو، سو خبردار۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، اس پر سے بھی ان لوگوں نے چھلانگ لگا دی، وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ وہ ہے جی، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ طلاق ہو چکی، ٹھیک ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ اب عورت جو ہے وہ حاملہ تھی یا اس کے بچے تھے،
اب کیا ہے, دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو پوری کریں, اور جس کا وہ بچہ ہے یا بچے ہیں, بڑے بھی ہیں اور چھوٹا بھی ہے, اس کا نان نفقہ اور روٹی کپڑا بھی پورا کرنا ہے جو دستور کے مطابق ہو یا اوقات کے مطابق ہو. اللہ آگے کہہ رہے ہیں ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں, اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم ان کو دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں بھی میں اپنی ممبر کو یہی کہوں گی کہ آپ اسی کی تفسیر پڑھ لیجئے گا, اس قرآن کی جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ کو میری بات سے بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, کہ بچے کا دودھ, بچوں کا کپڑا روٹی دودھ پورا کرنا ہے, اجرت بھی دینی ہے اس ماں کو دودھ پلانے کی, اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عورت بھی تنگ نہ کرے, مرد کی اوقات سے زیادہ نہ مانگے. یہ اتنے سخت اور اتنے زیادہ حقوق ہیں عورت کے. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں نے آپ کو سنا دی, جن پہ سے جو انہوں نے شیئر نہیں کی. باقی ان کو سورہ بقرہ میں سے باقی جو ان کے مطلب کی تھی وہ یاد نہیں, یہ اس سے سکپ کر گئے جو کہ میں نے اپنے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ہیں عورتوں کے حقوق جو قرآن میں اللہ نے دیے ہیں. اب ان حقوق کو کوئی قاری, کوئی عالم, عالمہ یا کوئی مفتی اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا, اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی عورت یا مرد کے حقوق میں اپنی ذاتی رائے قائم کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ جتنا مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا بھی ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ علماء حضرات نے اور قرآن و حدیث کا تھوڑا بہت علم رکھنے والوں نے ایک آیت کو مردوں کے لیے بدماشی اور ہٹ دھرمی کا لائسنس بنا رکھا ہے, اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ ہے طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اس سے چھپائیں. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو, ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں, اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. پہلے عورت کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ دیکھو اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھو, اور اگر تمہارے رحم میں کچھ ہے, تمہارے شوہر کی اولاد, تو اس کو چھپاؤ نہیں, اگر تمہیں قیامت پر اور اللہ پر ایمان ہے. اب شوہر کو تنبیہ کر رہا ہے اللہ کہ اس مدت میں ان کو لوٹانے کے تم پورے حقدار ہو, لیکن تمہارا ارادہ اصلاح کا ہو, ظلم کرنے کا اور اس کو لٹکانے کا نہ ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں, اچھائی کے ساتھ. خالی حقوق نہیں ہیں, کہا اچھائی کے ساتھ, یعنی کہ عورتوں کے بھی ویسے حق ہیں جیسے مردوں کے ہیں, اچھائی والے. ہاں, مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اچھا, اب یہ ہے جی لائسنس جس پہ مرد ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں کہ مردوں کو جی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس فضیلت جو دی ہے اس کا جواب سورہ بقرہ کی 228 نمبر کا جواب آگے آ رہا ہے سورہ نساء میں. اب میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ فضیلت آخر ہے کیا. اچھا جی, اب وہ ہے جی سورہ نساء کی آیت نمبر 34. ٹھیک ہے, مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب جو عورت پر فضیلت دی ہے نا وہ کیا ہے, باقی تو امت پر مرد کو فضیلت ہے پوری, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مرد تھے, سارے پیغمبر مرد تھے, عورت پیغمبر نہیں رہی کیونکہ اس کو ظاہری بات ہے حیض آتا ہے تو اس نے امامت کہاں سے کرنی تھی, ظاہری بات ہے اس کے اور مسئلے مسائل ہیں, بچہ پیدا کرتے وقت نفاس کا معاملہ ہے, تو یہ والی فضیلت عورتوں کے اوپر مرد کو آلریڈی ہے, اس کو آپ ہٹا دیں. جو خاص آپس میں ایک دوسرے کو پیغمبروں کے علاوہ جو عام مردوں عورتوں کو بھی
اور پیغمبروں کو بھی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اب اس کو غور سے سمجھنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اب یہ مال کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرما بردار عورتیں، اب جب مال خرچ کر دیا مرد نے، شوہر ہے وہ، اب عورت اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، اس کے گھر کی بھی، اور اگر وہ کوئی نافرمانی اور بد دماغی دکھائے گی، کیونکہ مال خرچ کر رہا ہے جو بندہ، جو مرد مال کا پہلے ذکر آیا ہے، فضیلت جو دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے، قوام اس وجہ سے کہ مال خرچ کر رہا ہے، اس کی بنا پر اسی آیت کے اندر ہے کہ اگر اس کی بد دماغی کا خوف ہو تو اسے بستر الگ کر لو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کو مارو، لیکن چہرے پر ماننے سے منع کیا ہے، چہرے پر نہیں ماریں گے۔ یہ مال خرچ کرنے والوں کے کانٹیکس ایک ہی آیت میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس باریکی کو پکڑیں، جو کہ آپ کو علماء نہیں پکڑائیں گے، وہ ہم جیسے لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں بیٹھ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی جو ہے وہ عقل دیتا ہے۔ تو اسی میں کہ جو خرچ کر رہے ہیں، اب عورتوں کو کیا حکم ہے کہ وہ مال خرچ کر رہے ہیں تو اب تم نے ان کا گھر سنبھالنا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، بد دماغی نہیں دکھانی، نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر کرو گی تو تم سے پہلے بستر الگ کر دیا جائے گا، تمہارا شوہر بستر الگ کرنے کا حقدار ہے، اور پھر بھی باز نہیں آؤ گی، پھر بھی بد دماغی دکھاؤ گی، بدماشی کرو گی، اپنے شوہر کی حیثیت سے زیادہ مانگو گی تو پھر تمہیں مار بھی پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور شوہروں کو بھی پھر کہہ دیا کہ وہ تابعداری کریں تو پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یا پھر مرد کو بھی تنبیہ کر دی۔ چلیں جی، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہماری ایک گروپ ممبر جن کا میں ذکر کر چکی ہوں، گروپ ممبر نے جب ایک قاری صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا نان نفقہ اور جائز ضروریات پوری نہ کرے تو کیا کیا جائے، جس پر قاری صاحب نے کہا کہ نان نفقہ پورا کرنا مرد کے ذمہ ہے، اس لیے اسے شریعت سے سمجھایا جائے، مگر عورت کو ہر حال میں مرد کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہاں تک کہا کہ اگر مرد اپنی ذمہ داری نہ نبھا رہا ہو تب بھی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، جو کہ ان کی وائس کلپ سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری ممبر نے ان قاری صاحب سے اس بات کی دلیل نہیں مانگی کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ اگر مرد نان نفقہ اور جائز ضروریات پوری نہ کرے تو تب بھی فرما برداری کرتی رہیں۔ اگر قاری صاحب کی اس بات کو درست مان لیا جائے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 جو ابھی میں آپ کو سنا چکی ہوں، اس میں اللہ نے عورت کو یہ بات کیوں کہی کہ عورت مرد سے رہائی پانے کے لیے، یعنی خلا لینے کے لیے مرد کو کچھ دے ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ تفسیر میں تو یہ لکھا ہے کہ حق مہر واپس کر دے، حق مہر کے عوض تو وہ اس کے لیے حلال ہوئی تھی، وہ تو وہ کھا چکی اور کھا لے۔ سمجھدار عورت اپنے آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے، چھونے سے پہلے حق مہر لے، یا اس سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوائے نکاح نامے میں کہ ابھی دے رہے ہو یا بعد میں دو گے اور کس تاریخ کو دو گے۔ یہ حق ہے عورت کا، جس پر میں ایک الگ لیکچر دوں گی اور کافی دفعہ بتا بھی چکی ہوں۔ اور عرب عورتوں سے جا کے ذرا سیکھیں کہ وہ اپنے حقوق نکاح کے وقت کیسے لیتی ہیں۔ ہماری پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی عورتیں تو گائیں ہیں، بکریاں ہیں، جن کو ہانک لیتے ہیں لوگ، اور علماء 32 روپے آٹھا نے رکھ کے حق مہر کا۔ تو پھر سورہ بقرہ کی آیت 229 میں اللہ نے عورت کو یہ بات کیوں کہی کہ مرد سے رہائی پانے کے لیے مرد کو کچھ دے ڈالے؟ کیا قاری صاحب اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مرد کی فرما برداری کرو اور صبر کرو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں قرآن میں کیوں نہیں کہا کہ بھائی نان نفقہ نہ پورا کرے، قوام نہ ہو تو بھی تم صبر کرو؟ یہ پھر حکم کیوں دیا ہے؟ یہ قاری صاحب نے کیوں چھپایا؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو جائز بات پر دے رہا ہے یا نہیں،
اور جب ایک عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ عورت جائز بات پر خلا لے رہی ہے یا نہیں، لیکن دونوں مرد و عورت کو طلاق اور خلا کا حق ہے، دونوں کو ہے۔ اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں کہ فرض کریں اگر ایک شوہر ناجائز اپنی اچھی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنا یہ حق شرعی طور پر استعمال کرنے کا پورا پورا حقدار ہے، اس سے اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے اچھے شوہر سے خلا لیتی ہے، اچھے شوہر کی بات کر رہی ہوں، ابھی میں یہ برے والے شوہر کی بات نہیں کر رہی ہوں جس کے لیے سوال کیا گیا کہ نان نفقہ نہیں پورا کرتا ہے اور مارتا ہے، پیٹتا ہے اور اٹکا کے رکھتا ہے، ازدواجی تعلق بھی قائم کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، نہیں، اچھا والا شوہر، ٹھیک ہے، اچھے والے شوہر سے بھی خلا لیتی ہے تو وہ بھی اپنا یہ حق شرعی طور پر استعمال کرنے کی پوری پوری حقدار ہے، اس سے بھی اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی لان تان کرنے والا ہے کہ اس نے تو خلا لے لیا، ماں باپ کی عزت وہ کر دی۔ یہ قرآن کے حکم ہیں، یہ اس کے دیے ہوئے حقوق ہیں، جس کے اوپر جو معاشرہ یا جو خاندان یا جو سسرال یا جو محکا عورت کو لان تان کرے گا تو وہ گناہگار ہے، گناہگار ہے، گناہگار ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنا حق قرآن اور حدیث سے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی عورت بھی اپنے اگر اچھے شوہر سے خلا لیتی ہے تو وہ بھی اپنا یہ حق شرعی طور پر استعمال کرنے کی پوری پوری حقدار ہے، اس سے بھی اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں، لیکن قیامت میں اللہ ان دونوں سے پوچھے گا، مرد سے بھی عورت سے بھی، کہ تم دونوں نے میرے دیے ہوئے حقوق کا ناجائز استعمال کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق دونوں کو اسی صورت میں دیے ہیں کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے، یہ خوشی سے نہیں دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بری چیز جو لگتی ہے حلال چیزوں میں وہ ہے طلاق یا خلا، لیکن وہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ ایسے جب معاملے آ جائیں گے تو اس پر پھر عورت یا مرد اس کو پورا حق ہے۔ اگر یہی معاملہ آپ مرد کا رکھ لیں، ایک عورت ہے بدکار ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر سے جانے کے بعد جو ہے بدکاری کرتی ہے کسی بھی طرح سے، اور وہ بے حیائی کرتی ہے اور مرد اس کو دین کی طرف کہتا ہے پردہ کرو، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اور وہ اس کو سمجھائے، مارے، بستر الگ کرے، پھر بھی وہ نہ مانے اور پھر بھی اس کا شوہر اس کو مار مار کے بھی تھک جائے تو اب وہ بیچارہ مجبور ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، تو وہ شوہر حق پر ہے، وہ قیامت کے دن نہیں پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مرد نہ نان نفقہ پورا کر رہا ہے اور باہر گلشرے بھی اڑا رہا ہے اور جو ہے گھر میں بھی آ کے جو ہے وہ ازدواجی تعلق بھی قائم رکھ رہا ہے، ایک ٹگا نہیں دے رہا، کوئی بچے مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، تو وہ عورت حقدار ہے خلا لینے کی، قیامت کے دن وہ بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ لیکن اگر مرد ایک اچھی بیوی کو، نیک ہے، اچھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کو وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو کوئی دوسری پسند آ گئی ہے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتا 2 بیویاں رکھنے کا، اور اس نے پہلی کو طلاق دے دی، تو اس کا وہ بھی قیامت کے دن جواب دے گا اللہ کو۔ اسی طرح بیوی بھی اگر خلا لے رہی ہے اور شوہر سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، شوہر نان نفقہ پورا کر رہا ہے، بچوں کا خیال کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جی نہیں بس مجھے نہیں رہنا اور یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھی قیامت کے دن ضرور اللہ کو جواب دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ہم آگے حدیثوں سے جب پڑھیں گے تو بالکل ہی کہانی چینج ہو جائے گی، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی دونوں کو اسی صورت میں یہ حق دیے ہیں کہ کوئی بھی دونوں میں سے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، مگر قاری صاحب ہماری ممبر کو یہ کہہ کر کنفیوز کر رہے ہیں یا گمراہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، کہ عورت ہر حال میں ہر وقت صبر کرے اور اطاعت کرے، چاہے شوہر ظالم شوہر نان نفقہ نہ دے کر ظلم کرتا رہے۔ تو یاد رکھیں سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 148، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ لیکن ہمارے قاری صاحب ہمارے ممبر کو یہ درس دے رہے ہیں کہ شوہر کے ظلم پر بھی بیوی صبر کرے، اپنی مظلومیت کی آواز کو بلند بھی نہ کرے، اور پھر ہماری ممبر کی مرضی کہ اب وہ مظلوم عورتوں کو قاری صاحب کا فتویٰ دیں یا اللہ کا حکم سنائیں، یہ ہماری ممبر کی مرضی ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہماری ممبر کی اس حدیث کی طرف جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو صحیح بخاری میں 304 میں موجود ہے۔
جس کو انہوں نے 2 دن کے اپنے لیکچر میں بہت دفعہ ڈسکس کیا. تو وہ حدیث میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے اس حدیث کا اصل لب لباب کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے مس کوٹ کیا جاتا ہے, اس کی تعویل کس طریقے سے کی جاتی ہے. اب اس کی تعویل آپ کے سامنے میں بھی رکھوں گی. اچھا جی, وہ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی, حدیث نمبر ہے 304. یہ ہماری ممبر نے جو ہے وہ کوٹ کی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اتنا ڈرا دیا سب کو, اور ڈرنے والی بات ہے لیکن اس کا حل بھی ہے, ایسی نہیں ہے. اور اس کی تعویل جب حدیث کی جسے کہتے ہیں شرح کی جاتی ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ تشریف لے گئے. پھر آپ کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے فرمایا, اے عورتوں کے گروہ, تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے. وہ بولی, یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا, تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین و عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا. انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ہماری عقل اور دین میں نقصان کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, کیا عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں؟ عورتوں نے کہا, بے شک ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا, یہی اس کی عقل کا نقصان ہے, یعنی کمی ہے. پھر آپ نے فرمایا, کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو عورتوں نے کہا, ہاں یہ تو ہے. آپ نے فرمایا, بس یہی عورت کے دین کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث انہوں نے بتائی. اب اس حدیث کو میں اب آپ کے سامنے اس کی شرح کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہم حدیث کو پڑھ کر نا خود ہی شیخ الحدیث بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام معاملہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کی کوئی بات بری لگتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نام سے اسپیسیفکلی نہیں بولتے تھے کیونکہ سب بیٹھے ہوتے تھے. اور جب بھی, یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ جب کسی کی غلطی کو پورے سب کے سامنے بیان کریں یا اس کو ٹوکیں یا اس کو سمجھائیں تو وہ بعض اوقات اپنی انا پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن الگ سے سمجھانے کے بعد پھر وہ خود ہی چاہے اور پھر وہی غلطی ساری مجلس میں کرے تو پھر مجبوراً مجلس میں ہی سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ باقی لوگ بھی اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک ڈیبیٹ یا تقریر کر رہا ہو تو پھر اس کی غلطی کو درست کرنے کے لیے سب کے سامنے سمجھانا پڑتا ہے. ہاں, اگر وہ یہ غلطی اکیلے میں کر رہا ہے تو آپ اکیلے میں سمجھائیں گے کیونکہ جہاں شریعت کا معاملہ آتا ہے وہاں سب کے سامنے بات کی جا رہی ہے تو سب کے سامنے اصلاح کرنی ہوگی. اکیلے میں بات ہو رہی ہے تو اکیلے میں اصلاح کرنی ہوگی. ہاں, اس کی اپنی کوئی پرسنل غلطی ہے تو اس کی اصلاح آپ اکیلے میں کریں گے. اگر شریعت کی بات ہے تو سب کے سامنے کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بھی کوئی بات بری لگتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کہتے تھے کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے ایسے عمل کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بری لگتی تھی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے تھے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی تھی, وہ قرآن میں درج نہیں ہوئی لیکن اللہ ہی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات پہنچا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ جس کو سنانی ہو بات اسپیسیفکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں اور وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ جو کام غلط کر رہا ہے وہ تو میں ہوں تو مجھے یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جو ہم لوگوں میں نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص عورتوں کے گروہ سے یہ باتیں فرمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ کے ذریعے ان عورتوں کی لان تان کرنے کا علم ہو چکا تھا. تب ہی ان عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے کہ تم باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا. اس کو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس جملے کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اسلامی ہسٹری بھی پڑھی ہو کہ کس طرح سے یہودی اپنی خوبصورت لڑکیوں کو مسلمان کا جامہ پہنا کر, مسلمان عورت کا جامہ پہنا کر بڑے بڑے جنگجو اور عقل مند صحابیوں کو ٹریپ کرتے تھے.
تاکہ اسلام کو نقصان پہنچا سکیں. کیونکہ صحابی جن خوبصورت یتیم لڑکیوں کو دیکھتے اور ان کو بتایا جاتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ اپنی ان ایک بیوی ہونے کے باوجود یا کچھ کسی کی نہیں بھی ہوتی کیونکہ 4 کی اجازت تھی تو وہ ان کو بھی کہتے تھے کہ یتیم, اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ صحابی کہتے تھے تو میں تو اس سے شادی کر لیتا ہوں, یتیم بھی ہے اور مسلمان ہے اور اس کو ضرورت ہے اور خوبصورت ہے. خوبصورتی میں اصل وہ ٹریپ کرتی تھی. تو بڑے بڑے جنگجو اور عقل مند صحابیوں کو ٹریپ کر لیتی تھی. تو صحابی جن خوبصورت یتیم لڑکیوں سے شادی کرتے تھے تو اصل میں وہ یہودیوں کی مخبر اور ٹاؤٹ ہوتی تھی, ان کی جو ہے وہ مخبر ہوتی تھی. اب اس لفظ کو سمجھیں کہ ناقص عقل کیا ہے. اب اس کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہم اردو میں ناقص کا مطلب لیتے ہیں خراب, بیکار. میں اس لیے یہ ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ اس حدیث کو ساری عورتیں ساری زندگی یاد رکھیں اور اس میں سے جو کام کی باتیں ہیں اس پر اپنا دھیان رکھیں, غلطی نہ کریں. اردو میں ہم ناقص کس کو کہتے ہیں؟ نقص والی, ٹھیک ہے, عیب دار, بیکار, خراب, اس کے لیتے ہیں ہم. اور انگلش میں بھی اس کو ناقص کو چیپ بھی کہتے ہیں. یہ بڑی چیپ ہے, یہ چیز بڑی چیپ ہے, یا یہ عورت بڑی چیپ ہے, یا یہ مرد بڑا چیپ ہے. اچھا, عربی میں حدیث میں لفظ جو ہے ناقص, اور اس حدیث میں ناقصات عقل کہا ہے. ناقص جو تا ہے جس کے نیچے زبر ہے وہ ہے جمع, یعنی کہ ناقصات جمع کا صیغہ ہو گیا. تو ناقصات عقل استعمال ہوا ہے یہ لفظ, یعنی کم عقل والی عورتیں. تو ناقص کا مطلب ہے کم عقل, ٹھیک ہے. یہ جو ناقص لفظ ہے اس کا مطلب ہے کم عقل, نہ کہ خراب, بیکار, چیپ, یہ نہیں ہے. عربی میں اس کا مطلب لیا جائے گا, کم عقل کو کہتے ہیں. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی ان عورتوں کے گروہ کو کہا کہ تمہاری کم عقلی ہی تمہارے لیے نقصان ہے. اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے, اور اس بات کو قرآن نے بتایا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے. اور قرآن نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اس لیے اگر ساری دنیا کی عورتوں میں سے اگر کوئی 2 عورتیں گواہی دیں گی تو ضروری نہیں کہ وہ ناقص عقل ہیں, کم عقل ہیں, نہیں, بلکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد بھی کروا سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے, کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. تو ایک بھول جائے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے, اور قرآن سپیریئر ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے. پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ عورت جب حائضہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتی اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو اس بات کا مسئلہ تو ہے نماز پڑھنے کا طہارت سے, کہ حیض میں نماز کی معافی ہے, یہ آلریڈی اللہ نے دی ہوئی ہے عورت کو, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. جب بی بی حوا جنت میں تھی تو حیض نہیں آتا تھا, نہ سیکس کا معاملہ تھا, نہ ان کی کیونکہ شرمگاہیں ہی ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھلی ہوئی تھی, وہاں تو یہ چکر ہی نہیں تھا. یہ تو ادھر جب زمین پر آئیں تو پھر یہ سیکس کا معاملہ بھی ہوا اور حیض کا معاملہ بھی ہوا. اولاد کو پیدا کرنے کا ایک طریقہ دنیا میں یہی رکھا ہے, سیکشولی آپ کے ڈیزائرز رکھے ہیں. تو جو نماز کی معافی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور پھر حیض کی وجہ سے نماز کی قضا کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں. تو اگر عورت اپنی پاکی میں فرض نماز کے ساتھ 12 نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے جو حدیث میں ہے, اور پھر تہجد کے بھی نوافل پڑھتی ہے, اور پھر مزے کی بات ہے اشراق, اوابین, تحت الوضو کا اہتمام بھی کرتی ہے, تو پھر وہ عورت ناقص عقل نہیں رہے گی, وہ ان کیٹیگری میں سے نکل جائے گی جو وہ اس گروپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, بلکہ عقل مند ہوگی. کیونکہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی فرض نمازوں کی گنتی میں کمی ہوگی تو اللہ فرشتے سے کہے گا کہ اس کے اعمال نامے میں دیکھو کہ کچھ نوافل ہیں, فرشتہ کہے گا ہاں ہیں, تو اللہ کہے گا اب اس سے اس کی فرض نمازوں کی کمی کو پورا کرو. اب جن مردوں نے اپنی وہ پچھلی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی وہ تو پکڑے جائیں گے, اور اگر نوافل پڑھتے ہوں گے تو بچ جائیں گے. لیکن اگر عورتیں فرض نماز کے بعد نوافل بھی پڑھتی ہیں
اور تہجد بھی پڑھتی ہیں، وتر بھی پڑھتی ہیں، اور وہ 17 رکعت نوافل کے بھی ایک دن میں ادا کر دیتی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ان کی قضا نماز کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ فرض نماز کی رکعت بھی 17 ہے، اور جو آپ نوافل پڑھیں گی 12 اور 3 وتر 15 اور 2 وتر کے بعد 2 نفل اگر آپ پڑھ لیں عشاء میں، تو آپ کی 17 رکعت یہ ہو گئی، تو اس کی تو ویسے ہی ایک دن کی قضا پوری ہوگی، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ تو جو یہ فرض نماز کی ان کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو عقل مند عورتیں فرض نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، تو حیض کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کی کمی کو بھی پورا کر سکتی ہیں، جبکہ وہ ان پہ فرض نہیں ہے، یہ اب ان کا جو ہے وہ ایکسٹرا بینیفیشل عبادت جمع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کے شانہ بشانہ ہی نہیں بلکہ مردوں سے زیادہ آگے بھی جا سکتی ہیں۔ باقی فرض روزوں کی قضا تو دینی ہے عورت نے، وہ تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو عورت کو فرض روزوں کی قضا دینی ہوتی ہے، اور دیتی ہیں، تو روزے بھی ان کے کمپلیٹ ہو گئے۔ روزوں کی یہ تھوڑی کہ روزے چھوڑ دیے، ابھی یہ حدیث جو پڑھ رہا ہے اس کو ساری طرف سے شریعت کے سارے حکموں کو دیکھنا پڑے گا نا، کہ نماز کی تو قضا کے بارے میں حکم نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی قضا تو ہے نا، تو عورتیں بھی مردوں کی طرح اپنے رمضان کے روزے پورے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے دوسرا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ ناقص عقل ہونے سے بچیں عورتیں، نوافل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اللہ کی عبادت کا، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف جائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے۔ باقی لان تان کرنے کا علاج بھی عقل مند عورتوں کو دے دیا ہے کہ صدقہ خیرات کریں، اور پھر باز بھی آ جائیں، لان تان کرنے سے باز بھی آ جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ میں گروپ میں شیئر کر چکی ہوں، کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ خالی مردوں پر نہیں ہے، عورتوں پر نہیں، مردوں پر بھی ہے، لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا علاج بھی بتا دیا کہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، کیونکہ عورت اس میں بھی ذرا کنجوس ہوتی ہے، اپنے کپڑے لے لے، جوتے لے لے، بچوں کو کھلا لے، بچوں کے پورے کر دے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں میں یہ خصلت بھی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لان تان کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو اس کے ایکویلیٹ کیا کریں بچنے کے لیے جہنم کے عذاب سے؟ صدقہ خیرات کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ انسان جب مر جائے گا اور جب اپنا صدقہ خیرات کرنے کا اجر دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، صدقہ خیرات کروں، جبکہ نماز افضل ہے، حج افضل ہے، روزے رکھنا افضل ہے، لیکن وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ جب اس کا وہ اجر دیکھ لے گا تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اللہ، میں تیری راہ میں اور خرچ کروں۔ تو یہ صدقہ خیرات کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کی لان تان ناشکری سب کو جلا کے راکھ کر دے گا صدقہ خیرات، مگر بشرط کہ عورت باز بھی آئے، مرد باز بھی آئے لان تان کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے مراد ہر عورت ناقص عقل نہیں لی جائے گی، بلکہ صرف وہی عورتیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ حدیث کہی ہے، اور قیامت تک ہر وہ عورت جو اچھے شوہر کی ناشکری کریں، بہت زیادہ لان تان کریں اور اپنی عبادتوں کا خاص خیال نہ رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جو کمی ہوتی اس کو وہی کمی بتاتے۔ اس میں آپ کو ہزاروں سینکڑوں حدیثیں کوٹ کر سکتی ہوں کہ اگر کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہی نصیحت کرتے تھے جس کی کمی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اور حدیثیں بیان فرمائی جس پر آپ پھر ایک مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں جس کو علم نہیں ہوگا، کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی یا سواری میں ہوتی، گھر میں، عورت میں، یا مطلب وہی گھوڑے میں۔ یہی حدیث پڑھ کے اب آپ عورت کے اوپر الزام لگا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے آپ چلیں گے تو پتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، ٹھیک ہے نا، اگر، اور کچھ حدیثوں میں کہ نحوست جو ہے وہ گھوڑے میں ہوتی ہے، عورت میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب آگے آپ جائیں گے، واقعی آپ کا مطالعہ وسیع ہے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی یا گھوڑے۔ اب گھوڑے سے آپ سواری بھی لے سکتے ہیں، آج کل تو گھوڑا نہیں ہے نا، کار ہے اور چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جیسے اونٹ والی حدیث ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے بیمار ہو گئے تھے، ان کو کہا اونٹ کا پیشاب پیو،
तब इसको लेकर अब आप कहें कि लो जी ये तो हमारे मजहब में ऊंट का पेशाब पीने के, अब आप ऊंट का पेशाब पीना शुरू कर दें। और कई अरब जाहिल ये करते हैं, ऊंट का पेशाब पी रहे होते हैं बैठ के। तो ये कम अकली है, ये तावील नहीं समझ आती जिन लोगों को, और जो एक और दो हदीसों पे ही रहते हैं। जब तक आप एक तुर्क पे, एक टॉपिक पे सारे तुर्क नहीं कवर करेंगे और दूसरी हदीसों से भी उसको नहीं समझेंगे, हदीस की आप तावील नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सल्लम जिसमें जो कमी होती उसको वही कमी बताते। इसलिए इस हदीस में जिन औरतों में ये कमियां मौजूद थी, आप सल्लम ने किसी औरत का नाम लिए बगैर ये कहा या माशरतुन निसा, ये आप पढ़ लें, उसमें अरबी देखें, अरबी चेक करें, या माशरतुन निसा कहकर मुखातिब किया कि ए औरतों के गिरोह, माशरा, क्योंकि माशरा कहते थे गिरोह को, या जो लोग वहां पर जमा होते थे, जो लोग मुखातिब होते थे। क्योंकि अगर इस हदीस को आप तमाम औरतों पर लागू करेंगे तो फिर जुर्रत करें कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को नाकिसे अकल कहें, और फिर हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी नाकिसे अकल कहें, और जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं वो फिर बीबी फातिमा नहीं होती, कोई मर्द होता, क्योंकि औरत तो नाकिसे अकल है ना, तो बीबी फातिमा भी लपेट में आ जाएंगी, वो भी नाकिसे अकल है, तो वो सरदार कैसे हो सकती हैं? ये तो नाउजुबिल्लाह गलत हो गया। तो जन्नत में औरतों की सरदार तो बीबी फातिमा होंगी, तो फिर आप जुर्रत करें और जन्नत की सरदार बीबी फातिमा को भी नाकिसे अकल कहें, फिर इसके बाद हम डिबेट करेंगे। या फिर यह कहें कि फिरौन मर्द था तो उसके पास पूरी अकल थी और बीबी आसिया नाकिसे अकल थी, क्योंकि औरत थी ना, नाकिसे अकल थी। लेकिन मजे की बात है, नाकिसे अकल होते हुए वो कामयाब हो गई, और जो मर्द पूरी अकल वाला था फिरौन, वो नाकाम हो गया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह कैसी कैसी दलाइल से हक वालों को रास्ता देता है निकलने का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नजदीक हम मेरे जैसी, मेरे नजदीक, मैं हम भी नहीं कहती, मेरे नजदीक मेरे जैसी कम अकल वालियां अगर पूरी अकल रखने वाले मर्दों से तकवा में बाजी ले जाएं, तो यह होगी बात कि कयामत के दिन अल्लाह फरमाए और रश्क करे कि ये है मेरी वो बंदियां जो खुद को कम अकल समझते हुए भी पूरी अकल रखने वाले मर्दों से भी बाजी ले गईं। इंशाअल्लाह ताला। अब आए इस बात की तरफ कि हमारी मेंबर ने कुरान की वो आयत हमारे ग्रुप को सेंड की जिसमें उनका और उनके कारी साहब का नजरिया था, मगर वो आयत सेंड नहीं की जिसमें अल्लाह सबर के बजाय हतमी फैसला सुना रहा है। वो मैं एक तो आपको बयान कर चुकी हूं, सूरह बकरा आयत नंबर 229, और अब आती हूं मैं वो दूसरी सूरत जो इन दोनों ने, हमारी मेंबर उनके कारी साहब ने स्किप की, वो अब मैं आपके सामने पेश करती हूं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह तो मैं शुरू में ही पढ़ चुकी हूं, तो जरूरी नहीं होता बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ना, लेकिन फिर भी हर आयत पे वैसे पढ़ना चाहिए, कहीं मैं भूल गई हूं तो अल्लाह माफ करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है जी जो जहां से छलांग लगाई है कारी साहब ने और हमारी मेंबर ने। अब ये मुझे नहीं पता ये जानबूझ के की, या अगर जानबूझ के की तो वो तो अल्लाह माफ करे, और अगर जानबूझ के नहीं की तो फिर इसीलिए कहते हैं कि तहकीक करें, सीखें, बहुत सीखें और अकेले में सीखें, ताकि बीच में लोगों को ना परेशान करें ना खुद परेशान हो। जो कि मैं समझाती आती हूं उसको गलत ले लिया जाता है और फिर जो है वो उल्टा मुझे ही माफिया मांगनी पड़ रही होती हैं। तो जी ये स्किप जो की आयत वो सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर मियां बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वुसअत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला वुसअत वाला, हिकमत वाला है। ठीक है, ये आयत जो है ये भी स्किप कर दी। अब यहां अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि अब ये अगर हराम होता तो अल्लाह ये फरमाता कि अगर जुदाई हो जाए तो अल्लाह ताला हो सकता है उस शौहर को अच्छी बीवी दे दे और उस औरत को अच्छा शौहर दे दे, क्योंकि मुमकिन है कि दोनों अपनी अपनी नीयत में सही हों, लेकिन नहीं उनका बन पा रहा। ठीक है, तकदीर में इस वक्त उसके मर्द के हाल हाथ में नहीं है, और जरूरी नहीं नान नुस्खे का, इसमें अब आप सारी कैटेगरी डाल लें। ठीक है, अब इसमें आप दौलतमंदों को भी डाल लें, इसमें आप नान नुस्खा जो पूरा नहीं कर रहा, अब दौलतमंदों को डाल लें कि वो बाहर जाके बदकारियां करते हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, या उन्होंने जो भी मामला है,
یا وہ جو بھی غلط حرکتیں کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اب اس میں آپ ساری کیٹیگری ڈال لیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ دونوں کو جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان میں وسعت ڈال دے. یہ سکپ کی، اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا، جس کا میں آپ کو ترجمہ سنا چکی ہوں. اب اگر میں یہ کہوں کہ قاری صاحب نے جان بوجھ کر یہ آیات سینڈ نہیں کی تو مجھ پر لگے گا الزام بدگمانی کا فتویٰ لگے گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہماری ممبر نے قرآن سے ان آیات کی تحقیق کیے بنا سینڈ کر دی تو پھر ہماری ممبر اپنی مصروفیت کا عذر پیش کریں گی. تو پھر میں اپنے سر پر 1000 ٹن حسن زن رکھ کر یہ کہتی ہوں کہ قاری صاحب نے بھی جان بوجھ کر یہ آیات بقرہ 229 اور سورہ نساء 34 اور سورہ نساء 130 نہیں چھپائیں. یہ میرا حسن زن ہے. اور نہ ہماری ممبر نے ان آیات کو پڑھا یا سمجھا، یہ بھی میرا حسن زن ہے. میں الزام نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا، تو اس لیے میں بات کر کے کلیئر بھی کر رہی ہوں کہ میں نے حسن زن رکھ لیا ہے سر پہ. بدگمانی نہیں کر رہی کہ میں گناہگار ہوں، میں نے حسن زن رکھا ہے کہ بھئی یہ جان بوجھ کر قاری صاحب نے 229 اور سورہ نساء 34 سورہ نساء 130 نہیں چھپائیں، اور نہ ہماری ممبر نے ان آیات کو چھپایا، اور نہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے اس کو پڑھا یا سمجھا. وہ بس نہیں، جلدی سے بس انہوں نے کر دیا، بلکہ یہ اتفاق سے ہو گیا ہوگا، جس کے لیے صرف اللہ سے توبہ اور قرآن سے رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہماری گروپ ممبر نے، اب وہ گروپ ممبر نے یا قاری صاحب نے، یہ اللہ عالم، مجھ پر وہی نہیں آتی، مجھے غیب کا علم نہیں پتا. قاری صاحب نے بھیجا یا ہماری گروپ ممبر نے، البتہ گروپ ممبر نے، یہ میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ قاری صاحب نے بھی بھیجا تو پڑھا انہوں نے خود بھی ہوگا، وہ طالب علم ہے کافی عرصے سے. انہوں نے سورہ مجادلہ کی بھی آیت سینڈ کی. سورہ مجادلہ کی آیت 1 سے لے کے 4 تک آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی مزے کی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس میں بھی ایک عورت کو، ایکچولی یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ دیتا تھا نا تو اس بات پہ وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اب اس کے ساتھ بیوی والا تعلق ختم، وہ حرام ہو گئی. تو اب یہ ہوا کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے ماں کہہ دیا. اب وہ تو روتی پیٹتی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اس کا شوہر بھی پچھتا گیا کہ میں نے غلطی سے ماں کہہ دیا. اب وہ تو روتی پیٹتی آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے شکوہ کیا کہ، اور مجادلہ اس کا نام ہے، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، تکرار، بحث. اب آپ کو جو لفظ پسند ہو وہ اس کا آپ رکھ لیں کہ اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کی، بحث کی یا جھگڑا کیا، واٹ ایور جو آپ کو اچھا لگے، اس کے یہ معنی ہیں. آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ ہو گئے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے بارے میں تو خبر نہیں تھی، غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے. غیب کا علم جب اللہ دیتا تھا تبھی جانتے تھے، تبھی بتاتے تھے. تو حدیث بھی اسی لیے جو ہے وہ وحی کی ہی ایک کیٹیگری ہوتی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دی جاتی تھی، اور کئی دفعہ نہیں بتائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرتے تھے، اور کئی دفعہ بتا دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم بیان کر دیتے تھے، اور کئی دفعہ نہیں بتائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی طرف سے بھی اپنے علم کے ذریعے سے حکم دے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ میں ایک انسان ہی ہوں، اگر کوئی میرے کسی کی چرب زبان سن کے میں کسی کا فیصلہ کرتا ہوں، یعنی کسی کو کوئی زمین کا ٹکڑا دے دیتا ہوں، تو وہ اپنے گھر آگ لے کر جائے گا، کیونکہ میں جو جانتا ہوں وہی بتا رہا ہوں. تو کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم سے بھی جواب دے دیتے تھے. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، علم والوں کو اچھی طرح پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عورت نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا، یہ حکم آیا نہیں تھا. وہ عورت وہیں بیٹھ گئی اور اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی تب تک جب تک کہ میرے بارے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بتاتے؟ اپنی طرف سے تو رسول بھی شریعت کو بتانے کا، بنانے کا بالکل بھی مستحق نہیں ہے. اللہ کی شریعت ہے، اللہ رسول پہ شریعت نافذ کرے گا، رسول شریعت کو امت پہ نافذ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ عورت بیٹھی رہی، وہ بھی نہیں گئی. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کی عرش پہ سنی. عام عورت، ازواج مطہرات نہیں، صحابیات میں سے نہیں، عام عورت، اللہ نے عرش پہ سن لی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، وہ آپ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک پڑھیں گے سورہ مجادلہ کی تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا پس منظر کیا تھا. کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی اور کہا کہ اب یہ کہہ دیے
تو اب اپنے شوہر کو جو ہے کہو کہ اس کو یا تو وہ غلام آزاد کرے ایک، یا یہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے، ٹھیک ہے، بلا ناغا. تو اس طرح سے اس کی سن لی گئی. تو یہاں ناقص عقل کون ہوا، شوہر یا بیوی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن سے، الحمدللہ. تو یہ تو چلے سورہ مجادلہ کا میں نے جواب دے دیا. قاری صاحب اور ہماری ممبر نے یہ آیت سینڈ کی، کون سی؟ سورہ احزاب آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ ہے، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. تو اب فیصلہ آپ سب کر سکتے ہیں کہ کس نے قرآن سے اللہ کا حکم چھپایا، یا بائی چانس ہو گیا، یا جلدی میں ہو گیا، یا مصروفیت ہو گئی، یا واٹ ایور. اللہ نوز بیسٹ. میرے پاس مجھے غیب کا علم نہیں ہے. تو کس نے قرآن سے اللہ کا حکم چھپایا اور کس نے خلا کی حدیثیں چھپائیں، جو کہ اب میں بیان کرنے لگی ہوں. اب آ جاتے ہیں، قرآن کو تو ہو گیا، اب آ جاتے ہیں ہم حدیث پر. تو یہ حدیث ہے جی، نکال لیں آپ لوگ. بخاری اسلام 360 زندہ باد، الحمدللہ. کسی کے پاس بخاری نہیں ہے تو وہ اسلام 360 نکال لے. ضروری نہیں ہے جن کے پاس حدیثوں کی کتابیں ہیں تو وہی دین سیکھیں گے، نہیں. جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ ان کو بھی دین سکھا دے گا. میرے جیسی پارٹی گرل، ایئر ہوسٹس اور بے تحاشا آزاد خیال لڑکی کو جب اللہ تعالی ہدایت دے سکتا ہے تو واللہ گھروں میں رہنے والی نیک بچیوں کو کیوں نہیں دے سکتا، نیک عورتوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ سب کو اب گمراہ ناچنے والیوں کو دے دیتا ہے، الحمدللہ. لیکن محنت کیجئے، استادوں سے سیکھیے، عزت کیجئے، سب کچھ ملے گا. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری پر غور و فکر کیجئے، مہینوں سوچئے. ٹھیک ہے. اب ہے جی صحیح بخاری کی وہ حدیث 6945. اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہی ہوں. 6969 بھی ہے بخاری کی. 6945 حضرت خنسہ بنت خدام انصاریہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی جبکہ وہ شوہر دیدہ تھیں، یعنی شادی شدہ تھیں، اور انہوں نے اس نکاح کو ناپسند کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو مسترد کر دیا. اب یہاں پر اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے اور جائیے. جو علماء سو نہیں اور جو قاری ہیں بیچارے ان سے مت پوچھیں، وہ قاری ہیں، وہ عالم نہیں ہیں، وہ مفتی نہیں ہیں. جو حق والے ہیں جیسے ذاکر نائک ہے، محمد علی مرزا ہے، فرحت ہاشمی ہیں، اور ہیں الحمدللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، جائیے حق والے علماء کی آراء لے لیجئے کہ یہ اس سے مراد کیا ہے. نکاح کو مسترد کر دیا یعنی کہ فسخ کر دیا، نکاح فسخ کر دیا. اور پھر میں آپ کو وہ لونڈی والی حدیث بھی بخاری کی سنا چکی ہوں. اس کلپ سے پہلے اگر عقل مندوں کے لیے اشارہ ہوتا تو وہ کافی تھی. ایک حدیث جس میں میاں غلام اور بیوی لونڈی تھی، لیکن جب بیوی لونڈی آزاد ہو گئی، اس بیوی لونڈی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور شوہر روتا دھوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گزارش کی کہ میری بیوی سے میری سفارش کریں کہ وہ مجھے نہ چھوڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شوہر پر بڑا ترس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سفارش کی کہ تیرا شوہر تیرے بنا دیوانہ ہو گیا، بہت روتا ہے، تو تو واپس چلی جا. تو اس لونڈی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. تو اس لونڈی نے کہا کہ اگر میں یہ حکم نہیں مانوں، اس لونڈی نے کہا کہ اگر یہ حکم نہیں ہے، اگر یہ حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے. تو اس لونڈی نے کہا کہ اگر یہ حکم نہیں ہے، آپ کا مشورہ ہے، تو میں آپ کا مشورہ نہیں مان سکتی. حدیث ختم ہو گئی. یہ حدیث میں نے ڈھونڈی لیکن اس کا نمبر نہیں ملا، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں بخاری کی ہے. نہ ملے پکڑ لیں. میں نے نمبر ڈھونڈا بہت، لیکن میرا لیکچر لیٹ ہو جاتا. لیکن میں جھوٹ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولوں گی تو میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لوں گی. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. یہاں پر اس لونڈی کو نان نفقہ نہیں دے رہا تھا اس کا شوہر، یہاں اس لونڈی کا شوہر دوسری عورتوں سے بدکاریاں کر رہا تھا،
یہاں اس لونڈی کا شوہر کے گھر والے، اس کے سسرال والے اس پہ ظلم ڈھا رہے تھے، یا کیا کر رہا تھا؟ کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں رہنا، کوئی وجہ نہیں ہے، بنا وجہ کے. حق تھا اس کا، حق. اس لونڈی نے اپنا حق استعمال کیا. اس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے تو پھر تو میں مان لیتی ہوں، لیکن یہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تو صبر کر، تو جو ہے اب تو جہنمی ہو گئی، تو نے شوہر کی اطاعت نہیں کی، وہ تجھ سے رجوع کرنا چاہ رہے اور تو اطاعت نہیں کر رہی، تو صبر نہیں کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ فرما سکتے تھے نا. ہمارے یہاں اٹھ کے قاری اور ہمارے یہاں اٹھ کے طالب علم اٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے 2 دن تک سب کا جو ہے چین لوٹ لیتے ہیں اور چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں، پھر مصروف بھی ہو جاتے ہیں، پھر چھوڑتے رہتے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے والے بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ. کیوں نہیں کرتے تحقیق؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ میں 20 سال کے بعد سکھانے کے لیے آئی ہوں. میں 20 سال تک سیکھتی رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں. ابھی بھی مزید جب تک زندہ رہوں گی اصلاح ہوتی رہے گی، میری ایکسپیرینس گین کرتی رہوں گی اور بچا کر چلوں گی. ہر قسم کے طالب علم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کس طالب علم سے کیا سیکھنے کو ملا. بہت کچھ سیکھنے کو. میں تو سیکھتی ہوں طالب علموں سے جبکہ سکھا رہی ہوتی ہوں ان کو، لیکن سیکھتی ہوں. یہ ہوتا ہے سیکھنے کا طریقہ. علم کے سیکھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا اس لونڈی کو کہ نہیں اطاعت کر، خبردار تو نہیں چھوڑ سکتی، تو تو جو ہے وہ بس جہنمی ہو گئی. آپ نے کہا ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے. مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو کچھ نہیں کہا، وہ چلی گئی اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو قاری صاحب اور ہماری ممبر نے قرآن کی یہ آیت بھی سینڈ کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس کے تمام اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لو. تو اب فیصلہ آپ خود کریں کہ کس نے اس ٹاپک کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹایا ہے، کس نے اس ٹاپک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا ہے، اور کس نے یک طرفہ بات کی جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہوا. جبکہ میں لونڈی والی حدیث اس لیکچر سے پہلے بھی سنا چکی تھی اور نکاح فسخ کرنے والی بھی حدیث سنا چکی تھی، جس کا میں نے ابھی آپ کو اب صرف کیا ہوا، صرف ابھی میں نے ریفرنس دے دی ہے 6945 بخاری کا. ٹھیک ہے، میری بات پر اگر ذرا سا یقین ہوتا، کیونکہ یہ سننے کو ملتا ہے اپنی آنکھ سے نہ پڑھ لیں، آنکھ سے نہیں پڑھی تھی، اتنا یقین تو ہونا چاہیے تھا اتنے سالوں کا کہ عائشہ باجی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں گی. اور وہ بھی جو یہ حدیثیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے ریفرنس بعد میں دینے ہیں. البتہ یہ لونڈی والی حدیث کا نمبر مجھے نہیں ملا، لیکن یہ حدیث بخاری میں موجود ہے الحمدللہ، اور نہ موجود ہو تو جو چور کی سزا وہ میری. انشاءاللہ میں اس کو بھی ڈھونڈ کے زندہ ہوں تو ضرور آپ کو دے دوں گی. ٹھیک ہے، تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس نے اس ٹاپک کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹایا ہے، کس نے اس ٹاپک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا ہے، اور کس نے یک طرفہ بات کی. اور میں یہ لونڈی والی حدیث پہلے سنا چکی ہوں. عقل مند کے لیے تو یہی ایک حدیث کافی تھی کہ اس لونڈی نے نان نفقے کی وجہ سے شوہر کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ بنا کسی وجہ کے ہی چھوڑ دیا تھا. تو پھر جو عورتیں اپنے جائز حقوق مانگیں، خود کمائیں بھی، گھر بھی سنبھالیں، بچے بھی سنبھالیں، اور پھر ازدواجی تعلق بھی قائم کریں، اور پھر صبر کریں، مارے بھی کھائیں، اور پھر کوئی گلہ شکوہ بھی نہ کریں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی حق نہیں. افسوس ہے ہمارے مطالعے پر اور کم عقلی پر. واقعی اس سے کہتے ہیں ناقص عقل. تو اس گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ اس کی کیٹیگری میں آنے والی جتنی عورتیں ہوں ان پر وہ حدیث لاگو ہوتی ہے، اور جو اس میں اس کیٹیگری میں نہیں آتی ان پر وہ حدیث لاگو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں جس میں جو کوئی لان تان کرتی ہے تو وہ حدیث کا وہ حصہ اس پہ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو روزے اپنے نہیں رکھتی پورے ان پہ لاگو ہو جائے گا، جو اپنی نفلی نمازوں کو پورا نہیں کرتی ان پہ بھی لاگو ہو جائے گی. تو جو عقل مند ہوں گی، عقل مند عورتوں کو میں نے اس حدیث کا تعویل اس لیے کی ہے کہ اس حدیث کی زد میں نہ آئیں، اور آئندہ کبھی یہ کوئی حدیث سنائے تو اس کو اس کی تعویل بھی بتائیں انشاءاللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है कि जिनके साथ इतना कुछ हो वो सब्र करें? बाकी हमारी मेंबर या कारी साहब ने सब्र की जो बेशुमार आयतें सेंड की हैं, वो मियां बीवी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जो जनरल हैं वो सब चीजों पर लागू होती हैं। आप उनको पढ़ भी लें निकाल के, तो वो कोई जहाद की है, कोई मुनाफिक की है, कोई, वो मैं पहले भी बता चुकी हूं कि आप जैसे कुरान और नमाज और सब्र से काम लें तो वो जनरल है, वो मियां बीवी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मियां बीवी के कॉन्टेक्स्ट में जो आयतें हैं वो मैंने बयान की हैं, जो छुपाई गई या स्किप की गई या वट एवर जो आप कह लें, मुझे गैब का इल्म नहीं। मैं इसलिए कोई बदगुमानी करके अपने ऊपर स्टैंप नहीं लगवाना चाहती अल्लाह के यहां। बाकी मुझे किसी का डर नहीं है, कोई सोचता है मेरी तरफ से कि मैं बदगुमानी कर रही हूं तो करे, लेकिन मैंने कहा मैंने हुस्ने जन रखा है, वट एवर। तो वो सबर की जो आयात हैं वो मियां बीवी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि आपका शौहर आप पर जुल्म करे, आपको नान नुफका ना दे तो आप सबर करें, ऐसी कोई आयत नहीं है कुरान में। और तो जिसमें शौहर या बीवी की नाइंसाफी पर सबर का हुक्म हो, ऐसी कोई आयत नहीं है। और अब सबसे आखिरी बात कि मेरी ये गुजारिश है कि पूरा हक है मुझे और तमाम ग्रुप को कि हमारी ग्रुप मेंबर कारी साहब का वॉइस मैसेज हमें सेंड करें, जिसमें वो इस बात का इकरार करें कि वो औरत के खुला लेने को जायज और शरीयत मानते हैं या नहीं। और मेरी अपनी मेंबर से भी यही गुजारिश है कि वो भी अपने इस अकीदे के बारे में बता दें कि वो खुला को शरीयत से मानती हैं नहीं। जहां तक मेरा अंदाजा है वो बिल्कुल मानती हैं, उनकी फैमिलियों में भी खुला हुए हैं, जमाने में भी होते हैं, लेकिन फिर वो कारी साहब की इस बात को क्यों नहीं पकड़ सकी, जिसको मैं पहले आज से 2 दिन पहले बयान भी कर चुकी हूं कि मेरे पास एक केस आया और वो खुद भी एक कारी था और आलिम भी था, खाली कारी नहीं था, आलिम भी था। यहां की सनद या आपकी बनोरी टाउन की सनद का कारी भी था, आलिम भी था, और उसकी बीवी ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, अपने मैके चली गई और मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। केस मेरे पास था और आखिरकार उस औरत ने खुला ले लिया। तो उस कारी ने मुझे कहा कि ये हराम है, ये इसका हक नहीं है, जब तक तलाक देना मर्द का हक है, जब तक मर्द तलाक नहीं देगा तब तक वो ये जो है वो किसी और के निकाह में नहीं जा सकती। अगर वो निकाह करेगी तो वो हराम होगा, उसके बच्चे हराम होंगे। जिस पे मैंने कारी साहब से डिबेट की और मैंने उनको कहा कि आप कहां के आलिम हैं, आपको ये बात नहीं पता, तो वो फिर भी नहीं माने। लेकिन आखिरकार वो खामोश हो गए और चुप हो गए और अब उनकी बीवी खुला लेकर फारिग हो चुकी है, अपने मैके में बैठी है और उसने दूसरी शादी भी कर ली। तो हमारे बहुत से उलमा हजरात का, कारी हजरात का, मुफ्ती हजरात का ये अकीदा है अपने मसलक के लिहाज से, अपने जैसे ये हलाले वगैरह इन्होंने जायज किए हुए और जैसे और बहुत से हराम काम दीन में जायज किए हुए, इसी तरह इन्होंने ये इसको खुले को भी नहीं मानते। ये कहते हैं जी तलाक देना सिर्फ मर्द का हक है, औरत को हक है ही नहीं, ये तो हक ही मर्द का है। जबकि तो ये मैं सिर्फ इसलिए कि जो इतना ग्रुप मेंबर्स, हमारे ग्रुप मेंबर्स को पूरा ये कहा गया, जोर दिया गया कि आप अपने कमेंट्स देंगे, तो इसी तरह अब मेरी ये गुजारिश और मेरा और मेरे मेंबर्स का ये हक बनता है कि ये जो इतनी बहस और इतना सब कुछ हुआ उस पर कारी साहब, सिर्फ हमारी कोई बहस नहीं है उनसे, हमें कोई ना दलाइल अब देने हैं ना लेने हैं, वो अपनी बात के मौकफ पर खुश रहें, आबाद रहें। हमने अपनी बात कुरान और हदीस की तरफ लौटा दी, ठीक है, कि वो ये सिर्फ बता दें कि वो खुला को शरीयत से मानते हैं या नहीं। और हमारी ग्रुप मेंबर बताएं या ना बताएं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये बात कारी साहब ने की है एक तरफा, सही बात, उन्होंने एक रुख दिखाया, दूसरा नहीं दिखाया, सारी फजीलतें एक ही बयान की उन्होंने। तो वो जो है वो सिर्फ हमें इतना जवाब दे दें, एक जुमला होना चाहिए और एक लफ्ज हो हां या ना, इतना कहें कि वो शरीयत से औरत के हक खुला को मानते हैं, या ये कहें कि वो शरीयत से औरत के हक खुला को नहीं मानते हैं। बस ये एक जुमले में जवाब चाहिए, तो बात खत्म, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर वो जवाब ना दें तब भी हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। हमारा कारी साहब से कोई मामला नहीं है, लेकिन ये इसलिए कि हमारी ग्रुप मेंबर को
اور وہ اگر ہمیں نہ بھی جواب دیں تو وہ خود سے اللہ کے خوف سے بڑے پیار سے قاری صاحب سے پوچھ لیں اور ان کو یہ نہ بتائیں کہ جواب میرا آ چکا ہے. اپنے خوف کے لیے، خود کو دیکھنے کے لیے کہ قاری صاحب صحیح ہیں یا غلط ہیں، پکڑائی کرنے کے لیے کہ میں جو کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح کہہ رہی ہوں، ان سے ویسے ہی پوچھیں کہ یہ کیا خلا عورت لے سکتی ہے قاری صاحب، ذرا بتائیں. اپنی نالج کے لیے ان سے پوچھ لیں تاکہ ان کو ہی خالی پتا چل جائے، وہ نہ بتائیں ہمیں. چلیں بھاڑ میں ڈالیں، میں اپنی اس بات کو بھی واپس لیتی ہوں، لیکن یہ مشورہ دیتی ہوں اپنی ممبر کو کہ وہ بڑے پیار سے ان کو کچھ نہ بتائیں کہ میرا جواب آ چکا ہے، نہ ان کو سنائیں یہ جواب میری ممبر کے لیے. یہ پہلے یہ بات پوچھ لیں پھر میرا جواب ان کو دے دیں بھلے، لیکن پہلے ہی ان سے بڑے پیار سے ان کو بغیر کوئی بات بتائے ان کو چیک کرنے کے لیے یہ پوچھیں کہ خلا عورت لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، باقی خلا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، آپ کے اپنے قرآن میں جو آپ مجھ سے پڑھتی رہی ہیں اس میں موجود ہے. تفسیر دیکھ لیں کہ خلا کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، عورت کو طلاق کا حق لینے کا ہے یا نہیں، تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن اپنے قاری صاحب کی چیکنگ کر لیں تاکہ آئندہ ان کے کسی ان سے سوال کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ ان سے کیا پوچھ رہی ہیں اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری ممبر قاری صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ تو پھر ہماری قاری صاحب سے کوئی بحث ہی نہیں، وہ اپنے اس عقیدے پر قیامت کے دن خود جواب دے ہوں گے. اور اگر قاری صاحب نے خلا کو مانتے تو پھر انہوں نے قرآن کی آیات اور حدیثوں کو کیوں نہیں بتایا، اور ہماری ممبر نے مجھ سے لانڈی والی حدیث اور نکاح فسخ والی حدیث گروپ پر سننے کے باوجود غور و فکر اور تحقیق کیوں نہ کی، جو میں گروپ میں 2 دن پہلے اپنے وائس میسج میں بھی سنا چکی تھی. ہمیں قاری صاحب اور ہماری ممبر سے کسی قسم کے دلائل اور بحث نہیں، صرف وہ قاری صاحب کی چیکنگ کر لیں بڑے پیار سے، ان کو بغیر کوئی بات بتائے ہوئے اپنی نالج کے لیے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ان کو ایک بڑا اچھا اور علم لانا مشورہ دے رہی ہوں، علم والا مشورہ. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ آئندہ کن سے سوال کرنا چاہیے اور کن کے جواب کو پوری تحقیق کے ساتھ خود اپنی آنکھ سے چیک کرنا چاہیے بجائے ان کی وکالت کرنے کے. ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے وہ مانتے ہیں خلا کو تو پھر انہوں نے یہ حدیثیں اور پھر آیات کیوں چھپائیں. سوال تو پھر اپنی جگہ دوسرا بھی آ جائے گا، لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا کوئی گلہ نہیں، ہماری ڈبیٹ ختم ہو چکی، ہم نے دلائل دے دیے. اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں کہ قرآن و حدیث کی تحقیق کر کے کسی ٹاپک کا جواب دینا اور حق بات کہنا ایک علم والے کا فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. مگر یک طرفہ بات کرنا اور صرف اپنی بات کے دلائل پیش کرنا اپنا مسلک یا نفس کی پیروی ہے. میں کئی دفعہ حق بات کہنے کے بعد بھی خاموشی اختیار کر لیتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دلائل دینے کے باوجود بھی حق بات منوانے میں اپنی نفس کو نہ خوش کر دوں، کیونکہ میں نے سامنے والے کو ڈبیٹ میں ہرا دیا اور میں جیت گئی. کیونکہ حق پر ہونے کے باوجود اگر میں نے اپنے دل میں یہ خوشی بھی محسوس کی کہ میں جیت گئی تو بس میرا اجر ختم ہو گیا، اللہ کے ہاں سے میرا اجر ختم ہو گیا. مجھے یہ خوشی مل گئی کہ میں چیمپئن ہوں، میں نے دیکھا اس کو کیسا 2 دن بعد بھی مزہ چکھایا. جہاں یہ بات آ گئی وہاں میرا یہ سب کچھ دین کے لیے نہیں تھا، اپنی نفس کے لیے تھا. اس لیے میں بعض اوقات اسی لیے خاموشی اختیار کر لیتی ہوں کہ غصہ آئے یا میں نفس کے ہاتھوں اب اس کو ہرا کر چھوڑوں، تو میں پھر خاموشی اختیار کر لیتی ہوں کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. جو نفس مجھے اس وقت اب میرے آ گیا کھڑا ہو کے سر پہ اور میں بم بلاسٹ کر دوں، تو میں فوراً شیطان کی اس بات کو، جیسے کیونکہ میرے دل میں آتا ہے نا کہ اب میں اس کو پچھاڑوں گی، اب میں یہ دلائل رکھوں گی، اس لیے میں کیا کرتی ہوں، چپ کر جاتی ہوں، سائڈ پہ آ جاتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں دیجیے اپنے دلائل، اگر اس کی حق بات ہے. میں اگر یہ دلائل دیتے نا، خلا کا ڈسکس کرتے اور قرآن کا ڈسکس کرتے، تو میں کہتی دیکھا ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے، میں اتنی لمبی چوڑی بحث نہ کرتی. لیکن نہیں دیے اور وہی ہٹ دھرمی کی. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے یہ اپنے دلائل دیے، اور نفس جہاں بیچ میں آ جائے وہاں پر آپ کا دین کا کام نہیں ہو رہا اور اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. وہ 3 کی حدیث سنی ہوئی ہے نا، سب سے پہلے عالم، پھر سخی مال خرچ کرنے والا، ٹھیک ہے، اور وہ شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا. اللہ کہے گا چل میری راہ میں نہیں شہید ہوا تھا، تجھے بڑا نام چاہیے تھا کہ کیا جنگجو تھا، کیا بندہ تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. نہیں، تجھے یہ نام چاہیے تھا.
عالم کہے گا میں نے اللہ تیرا دین سیکھا، قرآن سیکھا، تجوید سیکھی اور قرات سیکھی، سب کچھ، اور یہ تیرا دین پھیلایا. اللہ کہے گا تجھے مجمع چاہیے تھے، تجھے واہ واہ کرنے والے چاہیے تھے، مل گئی دنیا میں، چل اب جہنم میں. اسی طرح سخی کا معاملہ، وہ کہے گا اللہ تیرے لیے مال خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا. اللہ کہے گا نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اور جو تیری تعریف کرتے تھے ادھر ہی زیادہ دیتا تھا، جو تیرے خلاف ہوتے تھے ان کو ضرورت کے وقت بھی نہیں دیتا تھا، چل جا جہنم میں، میرے لیے نہیں کیا. تو اس لیے نفس کا خیال رکھتی ہوں، کیونکہ یہی میرا دشمن ہے، کیونکہ مجھے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کم عقلی یا بے وقوفی کی وجہ سے کچھ کے ساتھ کچھ کئی جگہ یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے نفس کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤں، کیونکہ شیطان جہاں مجھے نہیں گھیرتا وہاں دوسروں کو وسوسے ڈال کر اور بے وقوفیاں کروا کر مجھے غصہ چڑھواتا ہے، یا اس پر لاتا ہے کہ میں اب نفس پر اتر آؤں، جس کو میں بھانپ کر ہٹ جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں اور پھر خاموش ہو جاتی ہوں، تاکہ نفس کا غلبہ ہٹ جائے، غصہ اتر جائے، تب آرام سے پھر وہ تو میرا جذبات ہیں، میری عادت ہے کہ میں اس طرح سے بات کرتی ہوں. تو اجر تب ہی باقی رہے گا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پورے انصاف کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیے جائیں، اور پھر انہیں ان کے فیصلوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور ان کے لیے اور اپنے علم کی اصلاح کے لیے دعا کی جائے. یہ ہوتا ہے ایک اچھے استاد کا، ایک اچھے عالم کا، ایک اچھے مفتی کا اور اچھے علم والوں کا طریقہ کار. سو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے. قرآن اور حدیث پر صرف پڑھ کر، دو چار کلپ سن کر، دو چار حدیثیں سامنے رکھ کر نہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو ہمارے دل میں اتارنے کی اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی نفس میں توفیق عطا فرمائے، کہ جو استاد، جو عالم محنت کرتے ہیں ان کی محنت کو یا ان کی بات کو سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے. لمبا چوڑا کھینچ تان کے بات ہو رہی ہے، سوال ہو رہا ہے گندم اور جواب چنے کی جگہ، یا اس کو اور کہیں کھینچ کر لمبا کرنے کی جگہ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں مجھ میں ہیں، سب سے پہلے اللہ سے اپنے حق میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ پوری کرے ہمیشہ، اور میری اصلاح کیا رکھے. اور جو باقی بھی سارے طالب علم ہیں، میرے گروپ ممبرز ہیں، میرے اور طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع حاصل کرنے کی، اپنی نفس سے بچ کر حق سچ بات کرنے کی، حق سچ بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استادوں کی جو ہے بات کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ بات بچہ کرے. اور جہاں ہم غلطی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں الاعلاناً، اگر غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ الاعلاناً غلطی کی اصلاح کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور اگر ہم نے چھپ کر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی چھپ کر اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. کوئی ہمیں اگر سمجھاتا ہے تو ہمارے بھلے کے لیے سمجھاتا ہے. آپ کا وہ سچا دوست ہے جو آپ کی غلطی پر آپ کو سمجھائے. اگر آپ نے غلطی اعلاناً کی ہے تو سب کے سامنے سمجھائے، کیونکہ وہ اس وقت ضرورت ہے وقت کی، شریعت کی وجہ سے. ہاں پرسنلی اس نے اپنی ذات کے حساب سے آپ کو کچھ برا بلا کہا ہے یا اپنی ذات کے ساتھ غلطی کی تو اس کو اکیلے میں سمجھائے. شریعت کی بات اعلاناً غلط کی ہے تو اس کی اصلاح اعلاناً سب کے سامنے ہوگی، تاکہ کوئی غلط دین کے اوپر نہ اس کو فالو کر کے چلے. لیکن پرسنل پہ کوئی کرے تو پرسنل سمجھائیں، کیونکہ یہی آپ کے اور میرے اچھے دوست ہیں جو آپ کی غلطی کو درست کریں گے اور دلائل بھی دیں گے. وہ آپ کے دوست نہیں ہوں گے جو آپ کو یک طرفہ بات بتائیں گے اور آپ سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں چھپائیں گے، یا ہو سکتا ہے ان بیچاروں کو علم ہی نہ ہو. تو پھر جن بیچاروں کو علم نہیں ہے ان سے بات مت پوچھیں، ان سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے نا تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھو. قاری کا کام ہے قرات کرنا، عالم کا کام ہے علم کی باتوں سے آپ کو مستفید کرنا، آپ کو دلائل دے کر آپ کو بالکل نارمل کرنا. اور مفتی کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو حلال اور حرام بتائے گا، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل بتائے گا. تو یہ کام مسئلے مسائل کا معاملہ ہو تو مفتیوں سے رجوع کریں، اور جب کوئی دین کی بات سیکھنی ہو تو عالم سے رجوع کریں. ہاں، اور جب قرآن کی قرات، تلفظ اور یہ سارا کچھ سیکھنا ہو، تجوید، تو پھر قاری سے، وہ اس کا ماسٹر ہے، تب اس سے. کیونکہ میں قاری سے یہ سب چیزیں سیکھتی ہوں
کیونکہ مجھے پتا ہے وہ اس فیلڈ میں ماسٹر ہے. اور قاری مجھ سے آ کر یہ چیزیں پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹوٹا پھوٹا علم مجھے دے رکھا ہے میں انشاءاللہ اس میں ان کی صحیح رہنمائی کروں گی. اور ان کو پتا ہے کہ یہ بھلے 1 دن بعد 2 دن بعد اس کو ٹینشن ہوگی، یہ دلیل بھی ضرور دے دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. البتہ یہ اس کی ضرورت تھی اس لیکچر کی کہ 124 منٹ کا ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی جو ہے وہ نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم یہ دعائیں کریں. ٹھیک ہے، اور ہر وقت کریں، چاہے فرض نماز ہو نفل نماز ہو، اور دل سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت تک ہماری اصلاح کرتے رہے. کہ ہم انسان ہیں، غلطی ضرور کریں گے. آج مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو کل ہو سکتی ہے، کل نہیں ہوگی تو پرسوں ضرور ہوگی. میں اس سے خالی نہیں ہوں، لیکن میں الاعلان اصلاح کروں گی. اور اگر الاعلان غلطی نہیں کروں گی تو جس کے سامنے کروں گی اصلاح کروں گی. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر یہ سب بات کرتے ہوئے میرے ممبر کی اور قاری صاحب کی کوئی دل آزاری ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، بہت معذرت چاہتی ہوں. میرا مقصد ہرگز نہیں تھا، حق سچ بیان کرنا میرا کام ہے. لہجے کو مت دیکھیے گا. جب پھول توڑنے ہوتے ہیں تو کانٹوں کا خیال نہیں کیا جاتا. پھول توڑنے والا کانٹوں سے جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اس کو چپ بھی جاتا ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا، اصل اس کو پھول حاصل ہو رہا ہے. تو لہجے نہیں دیکھے جاتے، دیکھا جاتا ہے اصل کام آپ کو کیا ملا ہے. لہجے کو اگنور کریں. لہجے ہر قسم کے ہوتے ہیں. بعض لوگ میٹھی میٹھی باتیں بتا کر بھی آپ کو شرک اور بدعت تھما جاتے ہیں، اور بعض لوگ گرج گرج کر آپ کو توحید اور سنت بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کے لہجوں کو دیکھ کر وہ لیتے نہیں ہیں، اور میٹھے میٹھے والوں سے آپ جو ہے وہ شرک اور بدعت لے لیتے ہیں. تو لہجے اس چیز کا جو ہے وہ حساب نہیں کریں گے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں. تو اس لیے بات کو دیکھیں، فائدے کو دیکھیں، لہجے کو اگنور کیجئے گا. میرا لہجہ ہے اس کی جس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار پھر یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے بول سے، جو ٹوٹا پھوٹا علم ہے اس پر تکبر کرنے سے، نفس کی برائی سے، نفس امارہ کی برائی سے بچائے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں جگہ جگہ ہے، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ ہم پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے نا غور و فکر کرنے کا تو ہم ان آیتوں کو سکپ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ڈر جانے کی بات ہے، بہت بڑے ڈر جانے کی بات ہے. یا تو اس بات کو ڈبیٹ پر نہ لے کر آئیں، سیکھیں چپ کر کے، سوال کریں، سیکھیں، مت کریں ڈبیٹ. ڈبیٹ کام کرنا ان کا ہوتا ہے جو ہر طرح کے اس وقت ریفرنس نمبر نہ دے سکیں، لیکن بات آپ کو ساری وہی بتائیں جو کل کو آپ کو ریفرنس نمبر بھی اسی کے نکال کے دیتے ہیں. وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ڈبیٹ کرے. یہ نہیں کہ ادھر کی مثال، ادھر کی مثال، دنیاوی مثال، لاجک کی مثال، خالہ کی مثال، پھوپھی کی مثال، ابو کی مثال، بہن کی مثال، نہیں، یہ نہیں چلتے. دلیلوں کے اوپر بات ہوتی ہے. سو یہی کرنا چاہیے. اور بس اب اپنی اس بات سے اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.